बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम दौलत उस्मानिया की किस्त नंबर 25 में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, 4 सितंबर 1514 ईस्वी को सलीम तब्रेज में फातहाना दाखिल हुआ था। वहां से इसने अलावा शाही खजाने के 1000 बेहतरीन सना और कारीगर कस्तंतुनिया रवाना किए। कस्तंतुनिया में इन लोगों को रहने के लिए मकानात और अपने पेशों के जारी रखने के लिए तमाम जरूर सामान दिए गए थे। तब्रेज में 8 रोज क्याम के बाद वो शुमाल में कराबाग की तरफ बढ़ा और इसका इरादा था कि मौसम सरमा आजरबाईजान के मैदानों में गुजारने के बाद बहार शुरू होने पर फिर फतवात का सिलसिला शुरू करे। लेकिन फौज अब बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी और आगे बढ़ने के लिए तैयार ना थी। सलीम को अंदेशा हुआ कि सख्ती करने से मुमकिन है बगावत बर्पा हो जाए, इसलिए मजबूरन वो कस्तंतुनिया की तरफ वापस हुआ। शाह इस्माइल से कोई सुलहनामा ना हुआ और दोनों सुल्तानात की जंग का सिलसिला किसी हद तक सलीम की हयात तक कायम रहा। लेकिन चालदरायन कि जंग का नतीजा ये हुआ कि दयारे बकर और कर्दस्तान के सूबे मुकम्मल तौर पर फतह कर लिए गए थे। ईरान से निकलकर सुल्तानत उस्मानिया में शामिल हो गए थे। सुल्तान सलीम ने इन सूबों का हाकिम मशहूर मुअर्रख अदरीस को मुकर्रर किया। सलीम के लिए पूरे ईरान को उस्मानी मकबूजात में शामिल कर लेना दुश्वार ना था, लेकिन किसी मसलत से इसने ऐसा करना मुनासिब ना ख्याल किया। जैसा कि एवरसले का ख्याल है कि शैयत से इससे इस दर्जा नफरत थी कि मुमकिन है कि इसने ईरान को अपनी सुल्तानत में शामिल करने की बजाय अलहदा रखना ही बेहतर समझा। इसी तशद्दुद के तहत इसने एक फरमान नाफिज करके ईरान से तजारत करना ममनू करार दे दिया। और जब इसे मालूम हुआ कि चंद ताजरों ने इस फरमान की हकमदुल्ली की है तो इसने इन सब को कत्ल का हुक्म दे दिया। मुफ्ती जमाली ने बमुश्किल इससे यह हुक्म मनसूख करवाया था। ईरान के बस सुल्तान सलीम शाम और मिस्र की तरफ मुतवज्जो हुआ था। ये ममालिक 250 बरस से सलातीन ममलूक के जेरे हुकूमत थे। सलीम के जमाना में इनका हुक्मरां कानसोवा गौरी था। सुल्तान मिस्र को हिजाज की फरमारवाई में भी हासिल थी। दौलत उस्मानिया और सुल्तानत मिस्र के तल्लुकात बायजीद सानी ही के वक़्त से गैर खुशगवार थे। जो लड़ाइयाँ इनके दरमियान हुई थी इनमें उस्मानियों को हजीमत उठानी पड़ी थी। लेकिन सलीम की तख्त नशीनी के बाद कानसवा गौरी को मालूम हो गया था कि अब सुल्तानत उस्मानी की अनान हुकूमत एक ऐसे फरमारवा के हाथ में है जो बायजीद सानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही वजह थी कि इसने शाह इस्माइल की दावत पर दौलत उस्मानी के खिलाफ ईरान से इत्तेहाद कर लिया था। कुर्दिस्तान और दयारे बकर की फतह के बाद उस्मानी और शामी मकबूजात एक दूसरे से बिल्कुल करीब हो गए थे। कानसवा गौरी ने 1516 ईस्वी में एक जबरदस्त फौज शाम के इलाके में मुतय्यन कर दी थी ताकि अफवाज उस्मानी की नकलो हरकत की निगरानी होती रहे। सनान पाशा ने, जो एशिया कोचे के जनूब मशरक में तुर्की लश्कर का सिपहसालार था, इस वाक़या की इतला सलीम को दी और लिख भेजा कि ऐसी सूरत में सुल्तान की हिस्ब हदायत वादी फरात की तरफ कूच करना खतरा से खाली ना होगा। सलीम ने कस्तंतुनिया में दीवाने मुनक़द करके इस मसला को ज़ोर और बहस के लिए पेश किया। यह मसला महज सुल्तानत ममलूकिया और दौलत उस्मानी की कुव्वत आजमाई करना था, बल्कि हकीकतन इसका तल्लुक दुनिया इस्लाम के आम इंतशार और परागंदगी से था। खिलाफत अब्बासिया के मिस्र में मुंतकिल होने के बाद इस्लाम की मुतहदा सियासी कुव्वत पारा पारा हो गई थी और खलीफा का इक़्तिदार सिर्फ मजहबी और रस्मी रह गया था। सुल्तान सलीम के इब्तदाई अहद में दुनिया इस्लाम के सहफ़ो इंतशार की जो हालत थी, इसका अंदाजा मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह की महक़क़ाना रिसाला खिलाफत उस्मानिया के इक़्तिबासात से हो सकता है, जहाँ पे लिखा था कि 9वीं सदी के औखैर में दुनिया इस्लाम के नक्शे पर नजर डालो तो मालूम होगा कि इस अजीम और शान जमहूरियत का कालब बेजान टुकड़े टुकड़े हो गया था। इसके दिल दिमाग खिलाफत मिस्र की कमजोरी और ज़अफ़ का ये हाल पहुंचा कि
وہ دور کے اجزائے بدن کی تو کیا آس پاس کے اجزاء کی قوت کا سہارا بھی نہیں کر رہے تھے۔ بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں، عمارتوں اور ٹکڑیوں میں بٹ گئی ہیں۔ سلطنت ہندوستان سے لے کر اسپین تک تم کو یہی کیفیت اور یہی نقشہ نظر آئے گا۔ ہندوستان کی طاقت سندھ، گجرات، مالوا، احمد نگر، بیجاپور، برہان پور، بیدر، کشمیر، جونپور، بنگال، دہلی وغیرہ صوبہ دار حکومتوں میں منقسم ہو گئی تھی، تقسیم ہو گئی تھی۔ ترکستان میں بخارا، بلخ، خوارزم، مرو اور کاشگر میں 20 خان چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکمراں آئے تھے۔ روس کا علاقہ کریمیا، کازران، استراخان میں بٹ گیا۔ علاقہ کفکاز میں آذربائیجان، داغستان، گرجستان سب بکھرے ہوئے اجزاء ہیں۔ افغانستان اور خراسان میں مختلف تیموری شہزادے اور ترکمانی امرا ادھر ادھر قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ عراق ایک مستقل حکومت ہے۔ مصر و شام میں مملوک سلطانوں کی سلطنت ہے۔ عرب چھوٹے چھوٹے شیخ میں بٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ یمن میں تو ایک ایک شہر کا الگ الگ امیر ہے۔ حجاز شرفا ایک خاندان کے متحد تھا جو کبھی مصر کے زیر اثر بن جاتے تھے، اور جب کبھی موقع ملتا تھا امام یمن سے ساز باز کر لیتے تھے۔ امام یمن اور سلطان مصر میں ایک سلسلہ جنگ برپا تھا۔ مصر کے پار، سوڈان، طرابلس، تیونس، الجزائر، فاس کتنی ہی ریاستیں تھیں۔ اسپین کی ایک سلطنت کے غرناطہ، قرطبہ، تلتلا، شادبہ، ہمس، بیتلوئس کتنے ہی ٹکڑے ہو گئے تھے، جن میں سے اب تک صرف ایک یا دو باقی تھے۔ غرض خانوادہ اسلام کا ایک ایک گھر اجڑ گیا تھا اور جامعہ خلافت کا تار تار الگ ہو گیا تھا۔ یہ تو دنیا اسلام کے انتشار کا نقشہ تھا۔ اس انتشار سے جو نتائج پیدا ہوئے، ان کی تصویر بھی مولانا موصوف کی قلم سے کھینچ دی تھی، جو لکھتے ہیں کہ پوپ کے مسیح سپاہیوں نے ایک ہی دفعہ اس پر 4 گوشوں سے حملہ کیا۔ 893 ہجری سے روس نے ایشیا وسطی کے صحرا سے اسلام پر اپنا حملہ شروع کیا۔ یہ کازان کے اسلامی ریاضتی اور ایک طویل سلسلہ جنگ کے بعد 993 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد استرخان اور کریمیا وغیرہ کی باری آئی، یہاں تک کہ اس کے ڈنڈے بحر اسود اور سرحد ایران سے آ کر مل گئے۔ اسپین اور پرتگال ملک اندلس میں اسلام کا 857 ہجری میں خاتمہ کر کے آگے کو بڑھے۔ اسپین نے دوستی کے پردہ میں تیونس اور الجزائر پر قبضہ کیا۔ پرتگال نے پورے افریقہ کو ناپ کر بحر عرب اور بحر ہند میں آ کر اپنے ڈیرے ڈالے، اور عرب اور ہندوستان کے اسلامی سواحل پر قتل اور غارت گیری کا آغاز کیا۔ دوسری طرف مراکش کے ساحل پر آ کر وہ ترسی خاندان پر حملہ آور ہوئے، جو مغرب میں ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد ڈال رہا تھا، اور آسوی، ازمود اور معمورہ پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی سراپائیوں کی چوتھی کمینگاہ بحر روم کے جزائر تھے۔ قبرص، جو کہ سائپرس، راوڈز، مالٹا اور وینس کی سلابی دستے مصر اور شام کی ناکہ بندی میں مصروف تھے۔ خصوصاً قبرص، روڈس اور مالٹا تو سینٹ جان کی صلیبی مجاہدین کے بڑے بڑے مستحکم قلعے تھے، جو دن رات صرف مسلمانوں کے خون کے پیاسے رہتے تھے، اور یہی ان کی زندگی کا مذہبی فرض تھا۔ یہ در حقیقت گزشتہ صلیبی سپاہیوں کو یادگار اور فلسطین کی مسیح 90 سالہ حکومت کی شکست خوردہ فوج کی نسل تھے۔ یہ بحر روم کے دربان تھے، جن کے سامنے سے کوئی اسلامی جہاز مسلمان ملکوں کو روانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کبھی چاک، کریما اور روم کے مسلمان حج نہیں کر سکتے۔ وینس کا بازار مسلمان عورتوں کے ناموس اور مسلمان مردوں کی آزادی کی خرید و فروخت کی بڑی منڈی بن گئے تھے، جو قیدی کسی حال میں اسلام سے پھر ناگوار نہیں کرتے تھے۔ اگر مرد ہوتے وہ مصر لا کر بیچ ڈالے جاتے تھے، جہاں وہ مملوک سپاہیوں میں بھرتی کر لیے جاتے تھے، اور اگر لڑکیاں ہوتی تو اٹلی کے عمرہ اور دولت مندوں کے عیش خانوں میں بھیج دی جاتی تھی، اور جب کبھی موقع ملتا وہ اسکندریہ تک دعویٰ کرتے چلے آتے تھے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی یہ کہ اسی زمانہ میں سن 905 ہجری میں ایران اور خراسان میں صفوی خاندان کا ظہور ہوا، جس نے تنگ نظری سے اسلام کی بجائے شیعیت کو اپنا سیاسی کارناموں کا مرکز بنا لیا تھا۔
اہل سنت یا تو اس ملک کے لاوطن ہونے پر مجبور ہوئے یا ہنگامے میں قتل ہوئے یا وہ شیعہ بنا ڈالے گئے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ صفویوں نے سلطنت عثمانی کے باغی شہزادوں کو اپنے یہاں پناہ دی اور سلطان مصر سے خط و خطاب کر کے سلطنت عثمانی کے خلاف ایک متحدہ حملہ کا سامان کیا۔ اس کا نتیجہ باہمی ہنگامہ آرائیاں ہوئی اور مجموعی حیثیت سے اسلام کی تباہی ہوئی۔ دنیا اسلام کی حالت شہزادہ سلطان سلیم سے پوشیدہ نہ تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس صاحب اور انتشار کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ خلافت اور سلطنت دو علیحدہ شخصیتوں میں سے تسلیم کر دی گئی ہے۔ اسلام کے گزشتہ اقتدار کو اثر نو قائم کرنے کے لیے اس کے نزدیک دونوں شخصیتوں کو ایک ہی ہستی میں مدغم کر دینا نہایت ضروری تھا، اور چونکہ دولت عثمانیہ سے زیادہ طاقتور اس وقت کوئی دوسری اسلامی سلطنت نہ تھی، اور دفاع اور جہاد کا فرض جو منصب خلافت کا پہلا مقصد ہے 150 برس سے وہی ادا کر رہے تھے، اسی لیے دنیا اسلام کی امامت کا حقدار بھی اس سے زیادہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ لیکن حجاج اور مصر شام پر جو اسلامی دنیا کی اصلی عناصر تھے، مصر کے مملوک سلاطین کی حکومت تھی، اور ان اجزاء کو شامل کیے بغیر خلافت کا دائرہ اقتدار مکمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب سلیم نے سنان پاشا کی تحریر دیوان کے سامنے پیش کی تو نہ صرف قانصوا غوری کے معاندانہ روش پر غور کیا گیا جو اسماعیل سے ملا ہوا تھا، اور جس نے ایران کی جنگ کے موقع پر سامان رسد کی قافلہ کو عثمانی لشکر میں جانے سے روک دیا تھا، بلکہ خلافت اور امامت کے مسئلہ پر بھی مذکورہ بالا حالات کی روشنی میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ حرمین شرمین کی خدمت کا حق سلطان عثمانی سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں پہنچتا، اور اس کے لیے جنگ ناگزیر ہے۔ رئیس افندی محمد پاشا نے اس رائے کی موافقت میں ایک نہایت پرزور تقریر کی اور کہا کہ وہ دولت علیمیہ کا فرض ہے کہ اس کو حق با ذریعہ فتح حاصل کرے۔ سلیم محمد پاشا کی تقریر سے اس قدر خوش ہوا کہ اسی وقت اس کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ غرض دیوان نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے قانصوا غوری سے اطاعت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ انکار کرے تو لڑائی شروع کر دی جائے۔ قانصوا غوری اس وقت حلب میں مقیم تھا۔ سلیم کے ایلچی جب یہ پیغام لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے بڑا خودہ ہو کر ان کو قید میں ڈال دیا، ناراض ہو کر اس کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن سلیم لڑائی کا عزم پہلے ہی کر چکا تھا۔ ایلچیوں کے روانہ کرنے کے فوراً بعد ہی وہ خود بھی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے شام کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جب عثمانی لشکر شام کے سرحد میں داخل ہوا تو قانصوا غوری کو اپنی غلطی کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اس نے سلیم کے ایلچیوں کو فوراً رہا کر دیا اور صلح کی گفتگو شروع کر، مگر سلیم صلح کے لیے قسطنطنیہ سے نہیں روانہ ہوا تھا۔ 24 اگست 1516 عیسوی کو حلب سے قریب مرج وابک کے میدان میں پہلا معرکہ پیش آیا جس نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ مملوک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن آپس کے اختلافات سے ان کی قوت پہلے ہی کمزور ہو گئی تھی۔ علاوہ بریں قانصوا غوری کے 2 فوجی سرداروں یعنی خیر بے اور غزالی نے لڑائی شروع ہونے سے قبل ہی سلیم سے ساز باز کر لی تھی۔ خیر بے حلب کا گورنر تھا اور غزالی فوج کا ایک بڑا افسر تھا۔ ان دونوں نے عین موقع پر غداری کی۔ جلبانوں کے دستوں کو لے کر جو چرکسی ممالکوں سے نیچے درجے کے ممالک تھے اور چرکسوں سے حریفانہ رقابت رکھتے تھے، میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ قانصوا غوری کے پاس توپیں نہ تھیں۔ عثمانی توپوں کی گولہ باری سے مصری فوج کو، جس کی قوت خیر بے اور غزالی کی غداری سے ٹوٹ چکی تھی، زیادہ دیر تک میدان جنگ میں ٹھہرنے نہ دیا۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر لڑائی ختم ہوگی۔ بوڑھا سلطان قانصوا غوری بھی یہ دیکھ کر کہ اب مقابلہ بے سود ہے، وہ وہاں سے بھاگا، لیکن شاید اپنے ہی سپاہیوں کی مٹ بھیڑ میں دب کر وہ مارا گیا۔ تو دوستو، آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے،
سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اسلامی دور حکومت اور اسلامی جنگجوؤں کی داستانیں سننے اور ان کو سمجھنے اور اپنے اولاد اور اپنے چاہنے والوں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔